मसीह के नहायत ही जिंदा जलाली पाक नाम में आप सबको सलाम। आप सबकी सलामती हो। अभी भी आवाज नहीं है। आप सबको सलाम। कलाम मुकद्दस में से आज जो हवाला तलावत किया गया है, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई है यीशु मसीह की अंजील, बामुताबिक हवाला 19वां बाब और इसकी पहली आयत से 6 आयत तक। ये हवाला बारहा हम सुन चुके हैं कि एक फरीसी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने की गरज से उसके पास आया और उससे कहा कि क्या हर सबब से औरत को छोड़ देना रवा है। वो यीशु मसीह को आजमा रहा है। मैं आप सबकी तवज्जो चाहूँगा कुछ देर के लिए, हम मिलकर कलाम मुकद्दस को सीखेंगे। बड़ा अहम टॉपिक है। आप अपनी बातों को, तवज्जो को खुदा के कलाम पर लगाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि क्या जिसने मर्द और औरत को बनाया है, क्या उसने एक एक ही को ना बनाया? इब्तदा से जब मर्द और औरत बनाए गए तो वो एक ही मर्द और एक ही औरत बनाई गई। बस वो दो नहीं बल्कि एक है, एक जिस्म है। वो दो नहीं है क्योंकि वो एक जिस्म है। और अगली आयत का अगर हम मुताला करें तो वहां पर फरीसी फिर यीशु मसीह से सवाल करते हैं कि मूसा ने तो कहा था कि तलाक नामा लिख के छोड़ दे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारी सख्त दिली की सबब से। ये ना हो कि तुम जो है वो तुम्हारे इतने सख्त दिल है कि बीवी भी तुम्हारे पास रहे हो, तुम मार मार कर वैसे उसे मार दो। इससे अच्छा ये है कि वो तुमसे अलग हो जाए। आगे लिखता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि एक शर्त दी कि तुम एक शर्त पर अपनी बीवी को छोड़ सकती हो। किस शर्त क्या थी? हरामकारी के सिवा और कोई सबब होना नहीं चाहिए जिससे तुम अपनी बीवी को छोड़ो। और अगर कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करता है तो वो भी क्या करता है? ज़िना करता है। शागिर्द जो है वो हमेशा कुछ और तरह की ही बात कर जाते हैं। तो शागिर्दों ने कहा कि अगर ये मर्द और बीवी का हाल है तो फिर ब्याह करना ही अच्छा नहीं है, फिर शादी होनी ही नहीं चाहिए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये सबको ये तौफीक नहीं है, सबको ये तौफीक नहीं मिल सकती, बल्कि उसी को जिसको खुदा की कुदरत के वसीला से। क्योंकि बाज खोजे ऐसे हैं जो माँ के पेट ही से ऐसे पैदा हुए, बाज खोजे ऐसे हैं जिनको आदमियों ने बनाया, और बाज खोजे ऐसे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को, पहले से ये बात आ रही है, अपने आप को खोजा बनाया। जो कबूल कर सकता है वो कबूल करे। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि बाज खोजे ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से खोजे बन गए, और बाज ऐसे हैं जिनको आदमियों ने बनाया, बाज ऐसे जो माँ के पेट ही से पैदा ऐसे हुए, और बाज ऐसे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए शादी नहीं की, अपने आप को खोजा बनाया। ये टॉपिक जो है अलग है। अगर हम इसको सीखना चाहें तो डिटेल के साथ सीख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पैसेज जो है वो पढ़कर सुनाया है कि इस तरह के सवालों जवाब खुदावंद यीशु मसीह से चल रहे थे। फरीसियों के शागिर्दों ने भी कह दिया कि अगर मर्द और बीवी का ये हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं है। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि ये तौफीक सबको नहीं मिल सकती, ये सिर्फ उनको मिल सकती है जिन पर खुदा की कुदरत है। आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि ब्याह, अज़दवाजी ताल्लुकात
ازدواجی رشتہ ہمارے لیے کیا قدر رکھتا ہے؟ ازدواجی رشتے کی ہماری نگاہ میں اور خدا کی نگاہ میں کیا قدر ہے؟ سو آج ہم کچھ دیر کے لیے اس ٹاپک پر سیکھیں گے۔ ہمارے نزدیک شادی کی کیا اہمیت ہے؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم مل کر سیکھیں گے کہ شادی کیا ہے؟ دو خاندانوں کا ملاپ۔ اور بولے، بہت سارے شادی شدہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شادی یا بیاہ ہماری نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ عزت کی بات ہے۔ اور کوئی نہیں؟ کلام مقدس میں سے آج ہم سیکھیں گے کہ بیاہ شادی جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے خدا کی نظر میں، جس نے پہلا رشتہ باغ عدن میں قائم کیا۔ کیونکہ خدا نے جب ساری چیزوں کو بنایا، مخلوقات، وہ چیزیں جو زمین اور آسمان کی تھی، جب خدا نے بنایا تو اس کو کس سے بنایا؟ حکم سے۔ خدا نے حکم دیا، یہ ہو جا، وہ ہو جا، اور یہ ہوتا گیا۔ لیکن جب خدا نے آدم کو بنایا تو خدا نے آدم کو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ تمام چیزوں کو خدا نے حکم سے بنایا، لیکن آدم کو مٹی سے بنایا اور اس کی بیوی کو اس کی پسلی سے نکالا۔ آدم کو خدا نے 100% جو ہے وہ بنایا، اور آدم کو خدا نے جب 100% بنایا تو ہوا کو 25% سے بنایا۔ ایک پسلی نکالی اور ہوا کو بنایا۔ ہوا کو 25% سے بنایا اور 75% سے کون بنا تھا؟ سب بولے کون؟ سب بولے، سب کی آواز نہیں آ رہی۔ آدم کتنے پرسنٹ سے بنا تھا؟ 75% سے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ 25% تو بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن 75% والا بہت کم ہے۔ جو 25% سے بنائی گئی تھی وہ تو تعداد میں زیادہ ہے، لیکن جس کو 75% سے بنایا تھا وہ آج بھی کم ہے۔ شاید وہ کام پر گئے ہوں، شاید مختلف قسم کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوں، لیکن آج کا دن جو بڑا اہم دن ہے اس میں 75% آج بھی موجود نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک یہ رشتہ کتنا اہم ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان رشتوں میں رہے، خدا نہیں چاہتا کہ انسان اکیلا رہے، کیونکہ جب خدا نے آدم کو بنایا تو خدا نے دیکھا کہ ہر ایک کو جو اس نے روح زمین پر بنائے تھے، سب کے سب کے ساتھ ان کی جنس کو بنایا۔ لیکن جب خدا نے دیکھا تو آدم اکیلا ہے، تو خدا کو آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہ لگا۔ خدا نے آدم کے لیے اس کی ایک مددگار کو بنایا، اس کی جنس کے مطابق۔ اور مددگار کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے ہیلپر، مدد کرنے والی، ساتھ دینے والی، دکھ اور سکھ میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے والی۔ اور مددگار کے لیے جو لفظ ہوا کے لیے استعمال ہوا ہے، مددگار کے لیے یہی لفظ خدا کے لیے بھی عبرانی زبان کا آزر استعمال ہوا ہے۔ آئیں ایک حوالہ پڑھیں، زبور اس کا 30واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ ایک ہی حوالہ اس کے تعلق سے پڑھیں گے، جلدی سے پڑھ دیں۔ 30 اور اس کی 10ویں آیت۔ سن لے اے خداوند اور مجھ پر رحم کر، اے خداوند تو میرا مددگار ہو۔ آمین۔ سن اے خداوند تو مجھ پر رحم کر، اے خداوند تو میرا
مددگار ہو، اور یہاں مددگار پر جو خدا کے لیے مددگار کا لفظ وہ بھی آسان استعمال ہوا، یعنی کہ مدد کرنے والا۔ وہ لفظ جو ہوا کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہی لفظ خدا کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ جو 25% بنائی گئی ہے، اس لیے یہ عورت جو خدا نے بیوی کے طور پر دی ہے یہ کم نہیں ہے، یہ بھی جو لفظ خدا کے لیے مددگار کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہی لفظ جو ہے وہ عورت کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ سو خدا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ رشتوں میں رہے، خدا نہیں چاہتا کہ انسان اکیلا رہے، خدا نہیں چاہتا کہ یہ اکیلا زندگی گزارے، اس لیے خدا نے ایک کے ساتھ دوسرے کو جوڑ دیا تاکہ یہ دونوں مل کر رہیں۔ سو دوسری بات کہ پہلا رشتہ جو خدا نے بنایا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ تھا۔ خدا نے پہلے ماں کو نہیں بنایا، بہن کو نہیں بنایا، بیٹی کو نہیں بنایا، لیکن پہلا جو رشتہ خدا نے مقرر کیا وہ کس کا تھا؟ میاں اور بیوی کا۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب اور اس کی 27ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ان کو نر اور ناری پیدا کیا، یعنی کہ ان کو میاں اور بیوی کے رشتے میں باندھا۔ یہ ایک اہمیت ہے بیاہ کی، ایک ازدواجی زندگی کی، کہ خدا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اکیلا نہ رہے، خدا چاہتا ہے کہ یہ رشتوں میں رہے، اور خدا نے جو پہلا رشتہ بنایا وہ میاں اور بیوی کا بنایا، اس لیے خدا کے نزدیک اس کی گراں قدر ہے۔ خدا کے نظر جو ہے، خدا کے نزدیک اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سو خدا نے انسان کو اس کی افزائش کے لیے ازدواجی رشتے کا انتخاب کیا۔ نسل انسانی کے لیے خدا نے ازدواجی یعنی کہ شادی شدہ جوڑے کا انتخاب کیا۔ اس لیے پیدائش پہلا باب اور اس کی 27ویں آیت کا اگر ہم اس کا دوسرا حصہ دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ بڑھو اور پھلو اور زمین کو ممور و محکوم کرو۔ سو پہلا رشتہ جب خدا نے بنایا تو خدا نے اسی کے وسیلہ سے نسل انسانی کا آغاز بھی کیا۔ سو خدا کے اور ہمارے نزدیک شادی کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ خدا نے نسل کا نظام جو ہے ان کے ذریعہ سے چلایا۔ سو عبرانیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 4 آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ بیاہ کرنا تم سب میں، سب بولا کریں، سب میں، مجھے لگ رہا ہے کہ بہت کم لوگ سن رہے ہیں، اپنا دھیان کلام کی طرف لگائیں۔ اس لیے تو آج ہمارے رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ بظاہر ہم منہ سے بڑا خوبصورت یا بڑے خوش نظر آتے ہیں لیکن ہے نہیں ہے، دراصل گھروں میں جاتے ہیں تو وہیں شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہاں پر آئے ہیں سننے کے لیے لیکن یہاں بھی دھیان نہیں ہے۔ سو بیاہ کرنا تم سب میں عزت کی بات سمجھی جائے۔ سو بیاہ کی اہمیت اور اس کی قدر یہ ہے کہ خدا نے اسے عزت کی بات جو ہے وہ گدرانا ہے۔ خدا نے کہا ہے کہ یہ تم سب میں عزت کی بات سمجھی جائے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، تم نے شرمانا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عزت کی بات ہے، یہ ایک بڑی انتہائی ناگزیر بات ہے، اہمیت کی حامل بات ہے۔ جو تم سب میل ملاپ اور بیاہ شادی کرتے ہو، یہ ایک عزت کی بات ہے، خدا کے نزدیک یہ عزت کی بات ہے۔ سو ہمارے نزدیک بھی یہ عزت کی بات ہونی چاہیے۔ یہ ایک مقدس اور بابرکت رشتہ ہے۔ امثال 18واں باب اس کی 22ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے جس کو بیوی ملی اس کو، سب بولیں، جس کو بیوی ملی اس کو تحفہ ملا۔ یہ ایک عزت کی بات ہے، یہ تحفے کی بات ہے۔ جس کو بیوی ملی اس کو تحفہ ملا، یہ ایک بڑی خدا کے نزدیک اہم بات ہے۔ سو اگر ہم امثال 19واں باب اور اس کی 14ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ گھر اور میراث تو باپ دادا کی طرف سے ملتی ہے، لیکن اچھی بیوی کس کی طرف سے تحفہ ہے؟ خدا کی طرف سے۔ خدا کے نزدیک یہ رشتہ بڑا اہم ہے، خدا کے نزدیک اس رشتے کی بڑی قدر ہے، لیکن آج ہم نے اس رشتے کو اس قدر بنا دیا ہے کہ بہت سے لوگ شادی کرنا ہی پسند نہیں کرتے ایک دوسرے کو دیکھ کر۔ خدا نے اس کی اہمیت کتنی اجاگر کی ہے، اور خدا اس رشتے کا گواہ ہے، خدا اس رشتے کا گواہ ہے۔ یہ اتنا اہم رشتہ ہے کہ خدا اس کا گواہ بن گیا۔ آئے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالے ملاکی 2 باب اور اس کی 14ویں آیت، جلدی سے کوئی پڑھ دیں۔ ملاکی سب سے آخری کتاب بائبل کی،
نئے پرانے عہد نامے کی آخری کتاب، اس کا دوسرا باب اور اس کی 14ویں آیت جلدی سے پڑھ دیجیے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ کیا سبب ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور محبوب بیوی ہے۔ آمین۔ خدا تیری جوانی کی بیوی کے اور تیرے درمیان کیا ہے؟ گواہ ہے۔ یہ اتنا اہم رشتہ ہے کہ خدا اس کا گواہ بن گیا، خدا نے اس کی شہادت دی، خدا اس رشتے کے بیچ میں آ گیا۔ اتنا اہم رشتہ ہے یہ۔ یہ کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے۔ ہم شادی کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں کہ شادی کی اہمیت کیا ہے، بیاہ کی اہمیت کیا ہے، خدا اس کا گواہ ہے۔ یہ کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے۔ آئے کا حوالہ پڑھیں، پہلا کرنتھیوں 7واں باب اس کی 5ویں آیت، جلدی سے نکال دیا کریں تاکہ ہم ٹائم کو بچاتے ہوئے کلام مقدس کو سیکھ سکیں۔ یہ حوالے میں آپ کے لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 7واں باب اور اس کی 5ویں آیت پڑھیں۔ تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے، تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکٹھے ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آزمائے۔ آمین۔ تم جدا نہ رہو، یہ کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے۔ تھوڑی دیر کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے دعا کرنی ہے، خدا کی حضور اپنا وقت گزرانا ہے تب، ورنہ تم اکٹھے رہو۔ یہ کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے۔ لیکن آج اگر ہم دور حاضرہ پر نظر کریں، آج کے زمانہ پر نظر کریں، تو آج 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد رشتے ٹوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ کلام میں لکھا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے تو پھر طلاقیں کیوں جاتی ہیں؟ یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ تیسرا اس میں سے نکل جاتا ہے، جو خدا محبت ہے۔ جب محبت نکل جاتی ہے تو رشتے ٹوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، رشتوں کے اندر خلل آ جاتا ہے، خلا پیدا ہو جاتی ہے۔ دعا کے لیے تھوڑی دیر الگ ہو جاؤ، یہ کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ خدا نے اس رشتے کو، میاں اور بیوی کے رشتے کو بنی اسرائیل اور اپنے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ خدا نے اس رشتے کو کلیسیا اور مسیح کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اتنا اہم یہ رشتہ ہے کہ خدا نے اپنے اور بنی اسرائیل، خدا نے کہا کہ میں تیرا شوہر ہوں، بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے۔ آئے ایک حوالہ اور پڑھ لیں، یسایا کی کتاب اس کا 54 باب اور اس کی 5ویں آیت، بلکہ میں پڑھتا ہوں، رہنے دے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ لکھا ہے کہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے۔ خدا بنی اسرائیل قوم سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے، اس کا نام رب الفواج ہے، اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے۔ خدا یہاں پر بنی اسرائیل کو کلام سے مخاطب کر رہا اور کہتا ہے کہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے۔ اتنا اہم اور اتنا قیمتی رشتہ خدا کی نظر میں کہ خدا اپنے آپ کو دلہا، خدا اپنے آپ کو شوہر اور بنی اسرائیل کو وہ دلہن کہہ رہا ہے۔ اور عیسیوں کے 5ویں باب کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں پر کہتا ہے کہ بیویوں اپنے شوہر کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر جیسے تمہارا سر ہے اور مسیح کلیسیا کا سر ہے۔ یہاں پر خدا شوہر ہے بنی اسرائیل قوم کا، اور یسوع مسیح کو دلہن کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ دلہن کو، اور سر کو کلیسیا کو یسوع مسیح شوہر کہتا ہے۔ اتنا اہم رشتہ خدا کی نظر میں ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ رشتہ اتنی اہمیت اور پائیداری نہیں رکھتا، کیونکہ ہم نے سیکھا ہی نہیں، اور اگر سیکھا ہے تو اس پر عمل ہی نہیں کیا، برداشت نہیں ہے۔ خدا نے اس رشتے کو اپنے ساتھ تشبیہ دی ہے بنی اسرائیل کو کہ میں تیرا خالق تیرا شوہر ہوں، اور کلیسیا کو دلہن کے ساتھ، اور یسوع مسیح نے اپنے آپ کو دولہے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ میرے عزیزو، یہ تھی اہمیت، پلیز ادھر دیکھیں، چھوڑے بچے، یہ تھی اہمیت
خدا کے کلام سے کہ خدا اس کے درمیان گواہ ہے. خدا نے کہا کہ یہ اٹوٹ رشتہ ہے. خدا نے اس کو اپنے ساتھ تشبیہ دی ہے اور یہ کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے. اور آگے ہم تعلقات کو سیکھیں گے کہ جب ہم اس شادی شدہ زندگی میں آ جاتے ہیں تو ہمارے میاں بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے. یہ رشتہ جو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے یہ جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے. کیا ہے جی؟ جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے. یہ صرف دو جسموں کا میل نہیں ہے, یہ روحوں کا بھی ملن ہے, یہ روحوں کا بھی میل ہے. آج ہم شادی شاید جسمانی تعلقات کے لیے کرنا چاہتے ہیں, لیکن روحانی میل ملاپ کے لیے, روحانی تعلقات کے لیے کہ میری مددگار میرے ساتھ بیٹھ کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہوگی, یہ تعلقات ہمارے نزدیک نہیں ہیں. نسل کی افزائش کے لیے شاید ہم شادی کرتے ہیں, بچے پیدا کرنے کے لیے شاید ہم شادی کرتے ہیں, جسموں کے تعلقات کے لیے ہم شادی کرتے ہیں, لیکن یہ صرف اور صرف جسموں کے ملن کا نہیں ہے بلکہ یہ روحوں کا بھی ملن ہے. شاید اس لیے آج ہمارے رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں کہ ہمارے اندر روحانی چیزیں نہیں ہیں. سوچ سمجھ کے شادی کرنی چاہیے کہ کیا بیوی سوچے کہ کیا جس سے میری شادی ہونے والی ہے کیا وہ ایمان پر پختہ ہے بھی ہے کہ نہیں, کہ صرف میں نے جسمانی تعلقات اس کے ساتھ قائم کرنے ہیں, کیا اس کا خدا کے ساتھ کوئی رشتہ ہے کہ نہیں, کیا وہ خدا کے حضور جھکتا اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہوتا بھی ہے کہ نہیں. آج ہم صرف چند ٹائٹل کے تحت جو ہے وہ رشتے کر دیتے ہیں کہ لڑکا بڑا ہی خوبصورت ہونا چاہیے, بڑا سارا گھر اور اپنا ہونا چاہیے, بڑا خاندان ہونا چاہیے. یہ ایک جسمانی سوچ ہے. کیا جب ہم اپنی بیٹیوں کی اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ ضمیر پر خداوند یسوع مسیح کا سفیر ہو. یہ رشتے صرف جسمانی نہیں ہیں بلکہ یہ روحانی بھی ہیں. اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی. کیسے؟ تو خداوند کے تابع ہیں ہم لوگ, خداوند کے تابع. اگر ہم خداوند کے تابع نہیں ہیں نا تو شوہر کی کہاں سے ہوگی. ایسے تابع رہو جیسے خداوند کے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اپنے لیے شوہر ڈھونڈیں تو اس بات کا اندازہ اور اپنی سوچ کے اندر والدین بچے یہ رکھیں کہ کیا وہ خدا کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے کہ نہیں, کیا وہ خدا سے ڈرتا ہے کہ نہیں. پرسوں مجھے ایک ویڈیو آئی جس پر دو آدمی کھڑے ہیں اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یار تیری شادی شدہ لائف کیسی جا رہی ہے. تو اس نے کہا کہ پہلے میں اپنی بیوی کو بے پناہ چاہتا تھا اور اس نے کہا اب اس سے پناہ چاہتا ہوں. یہ حال ہے کہ پہلے میں اسے بے پناہ چاہتا تھا لیکن اب کیا کرتا ہوں, اسے پناہ چاہتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تیسرا جس نے ہمارے رشتوں کے درمیان گواہ تھا وہ نہیں تھا, وہ نکل چکا ہے. ہمیں اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے. اور دوسری بات کہ خدا کو اپنے رشتے کی بنیاد بنائیں, مرکز بنائیں. خدا آپ کے رشتے کی بنیاد ہونی چاہیے. بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت مضبوط ہوگی. اگر بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے تو رشتہ کبھی مضبوط ہو نہیں سکتا. اگر بنیاد ایمانداری کی بنیاد نہ رکھی جائے
اگر بنیاد کے اندر خوبصورتی ہے، اگر بنیاد کے اندر بڑے بڑے خاندان ہیں، اگر بنیاد کے اندر دولت ہے، اگر بنیاد کے اندر ہماری جسمانی خواہشات ہیں، تو وہ رشتہ تو ضرور بنے گا لیکن وہ گر جائے گا۔ بنیاد کے اندر خداوند یسوع المسیح کو رکھیں، خداوند سے کہیں، جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی وہ خداوند سے کہے کہ خداوند اپنے لیے دعا کیا کریں۔ ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جن کے والدین نے یہ منت مانگی ہو کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ سسٹر بنے گی، ایسا تو نہیں ہے کوئی، تو ایسا نہیں ہے تو اپنے لیے جب آپ دعا کرتے ہیں تو خداوند سے کہا کریں، خدا کرے مستقبل قریب میں جب آپ ازواج کی زندگی میں بنتے ہیں تو خدا سے کہیں کہ خدایا جو میری زندگی میں میرا لائف پارٹنر ہو وہ تیری مرضی کے مطابق ہو، وہ ایسا ہو جو تیرے ڈر اور خوف کو اپنی زندگی میں رکھتا ہو، وہ ایسا ہو جو تجھ سے پیار کرتا ہو، کیونکہ اگر وہ تجھ سے پیار کرے گا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ مجھ سے بھی، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کیا شوہرو اپنی بیویوں کے ساتھ عقل مندی کے ساتھ بسر کرو۔ سو میرے عزیزو، اپنے رشتے کی بنیاد جو ہے وہ خدا کو بنائیں، خدا سے مانگے، خدا ان سے کہیں، یقیناً خدا آپ کے لیے بہت اچھے کام کرے گا۔ پھر رشتے کے اندر محبت، اعتماد اور وفاداری کو قائم رکھیں۔ رشتے کے اندر میری طرف توجہ دیں، رشتے کے اندر محبت، اعتماد اور وفاداری ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ میں نے کئی لوگوں کو تفکیر سے بھی لڑتے دیکھا، میاں بیوی ایسے جیسے کراٹے کھیل رہے ہیں۔ محبت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے اندر پیار ہونا چاہیے، اعتماد ہونی چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے کہ میرا شوہر میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ بیوی کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی اور شوہر کو کہ میری بیوی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، یہ اعتماد ہونا چاہیے اپنے اندر۔ شک کی وجہ سے بہت سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جب شک آ جاتا ہے، اور آج زیادہ تر رشتے بے روزگاری کی وجہ سے نہیں ٹوٹتے، گھر میں کم آمدنی کی وجہ سے نہیں ٹوٹتے، کس وجہ سے ٹوٹتے ہیں؟ شک کی وجہ سے۔ ایسے ہی تو دے نانی گل کرنا، تو دے نانی گل کرنا، کوئی بات بھی نہیں، اور اگر اس نے کر لی تو بس۔ شادی شدہ رشتوں کے اندر اعتماد ہونا چاہیے۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کر، اور امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نیک بیوی اپنے شوہر کے لیے کیا ہے؟ تاج ہے، لیکن ندامت لانے والی بیوی اس کی ہڈیوں میں بریدگی کا سبب ہے، وہ جوڑوں کا مریض بنا دیتی ہے، ندامت لانے والی بیوی۔ اور نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے، اور امثال کی کتاب 31ویں باب کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ اس نیکوکار بیوی کی وجہ سے اس کے شوہر کی جب وہ پھاٹک پر جاتا ہے تو کیا لوگ عزت کرتے ہیں۔ بیوی کو چاہیے کہ گلی محلے میں یا جب رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں تو کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے اس کے شوہر کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے، یا شوہر کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے اس کی بیوی کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ ایک دوسرے کے اندر اعتماد کو خود قائم کریں، خود اعتماد کو قائم کریں، یہ نہیں منڑیاں دبانے سے نہیں بنا سکتے، خود اعتماد کو قائم کریں، جھگڑا نہ کریں۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 13واں باب پورا چیپٹر آف لو، کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، یہ ایک معیار ہے اگاپے محبت کا، سدا چلنے والی محبت کا۔ لیکن ہم چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو
لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، محبت ہونی چاہیے۔ میاں اور بیوی ہر حالت میں ایک دوسرے کو قبول کریں، ہر حالت میں۔ نکاح میں جب خدا کا خادم کہتا ہے کہ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو نکاح کے لیے تیار کر رہا ہوں، آپ کو نکاح میں ایک بندھن میں باندھنے والا ہوں، تو وہاں پر قول قرار ہوتے ہیں۔ کیا تم دکھ اور سکھ میں، بیماری اور تندرستی میں، بے روزگاری اور روزگاری میں مختلف قسم کے قول قرار ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر ہم کہتے ہیں جی جی جی، تو بعد میں تو پھر رشتہ تو اس لیے ٹوٹتا ہے نا کہ وہاں پہ خدا کو گواہ بنا کر، اس کو ساکشی مان کر ہم نے عہد لیا تھا، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ ہم نے مانا ہی نہیں، پریشانی آئی اور یہ سارا کچھ کیا۔ اس لیے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ ہم ہر حالت میں ایک دوسرے کو قبول کرنا نہیں چاہتے۔ اچھے حالات میں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن برے حالات میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد ہو جاتے ہیں۔ غریبی آ گئی تو سب کچھ چھوڑ دیا۔ سو میرے عزیزو، یہ خطرناک حالت ہے۔ اس لیے آج ہمارے رشتے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے۔ ایک دوسرے کی عزت اور مقام کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی عزت اور مقام کا خیال رکھیں۔ آئے پڑھیں ایک حوالہ میرے ساتھ، کلسیوں 3 باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں ہے، جلدی سے پڑھ دیا کریں۔ 18ویں اور 19ویں آیت۔ میں نے تم سے بارہا کیا ہے اور اب بھی زور ہو کر کہتا ہوں، اور اپنے چال چلن سے مسیح کی تحریر کے لیے 18ویں اور 19ویں آیت۔ اے بیویوں، جیسا خداوند نے مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ اے شوہروں، اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ آمین۔ اے شوہروں، ان کے ساتھ کیا نہ کرو؟ تلخ مزاجی نہ کرو۔ ایک دوسرے کی عزت کا خیال کریں، ایک دوسرے کے مقام کا خیال کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے۔ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کی عزت کریں۔ گھروں میں اگر کبھی باہر جاتے ہیں، محفلوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، کہیں بھی جاتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہیں۔ یہ نہ ہو کہ ذرا سی کوئی طرح کلامی ہوئی تو بیوی اپنے میکے جائے اور سارا اپنے شوہر کا خلاصہ کھول دے، تو اس کا سارا امیج جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ بیوی یہ خیال رکھے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے شوہر کی عزت خراب نہ ہونے دے، اور شوہر اس بات کا خیال رکھے کہ اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کے سامنے عزت دلوائے۔ یہ ایک شوہر کا کام ہے۔ سو ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں، ہٹ درمی کو چھوڑ دیں، تلخ مزاجی نہ کریں، پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی باتوں کو سہیں۔ سو میرے عزیزو، آپس میں مقابلہ بازی نہیں کرنی، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرنی۔ مقابلہ بازی میاں اور بیوی میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خدا نے آدم کے لیے مددگار بنایا تھا، مددگار، ہیلپ کرنے کے لیے۔ سو ایک دوسرے کی مدد کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن بیویوں کی جاب اور ان کا سٹیٹس ذرا اونچا ہوتا ہے اور وہ اچھا کماتی ہیں، اور شوہر بیچارہ جو ہے وہ کم کماتا ہے، تو وہ ڈومینیٹ کرتی ہے، اپنا اختیار جتاتی ہے۔ تیرے نالوں زیادہ میں کمانی ہے، پھر سارے فیصلے بھی میں ہی لینے دیں۔ سو ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی نہ کریں۔
जो कुछ आना है इसी घर में आना है। जो कुछ बीवी लेकर आएगी वो भी उसी घर में, और जो शौहर लेकर आएगा वो भी उसी घर में। तो फिर एक दूसरे को तंज ना करें, डिग्रेड ना करें, एक दूसरे के साथ मुकाबलाबाजी ना करें। आज इसने मेरे साथ बदतमीजी की है तो आज तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। बीवी शौहर के लिए कि आज इसने मुझे यहां जाने नहीं दिया, आने वाली है इनकी शादियां, मैं भी नहीं जाऊंगी। आए इनका कोई घर में, मैं भी नहीं पूछूंगी। यही चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे की मदद करना नहीं चाहते। अगर बीवी जो है वो बहुत कमाती है तो दोनों बेचारी में अपने कपड़े को ही फुर्सत नहीं मिलती, माजरत के साथ बहुत कम वो नेकोकार बीवी, मैं नेकोकार बीवी की बात नहीं कर रहा, ऐसी हैं जो नेकोकार है, जो अपने घर के लिए बिजनेस करती हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए मेहनत करती हैं, उसको नेकोकार बीवी कहा गया है। क्या लिखा है? हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन जो औरत खुदावन से डरती है सुदा होगी। हुस्न धोखा है, नेकोकार बीवी भी है, लेकिन एक दूसरे की मदद के लिए बनाई गई है, अपने अपने लिए नहीं बनाई गई। अपनी जेब अलग और उसकी जेब अलग, ये नहीं होना चाहिए। आज हमारे रिश्ते इस वजह से भी टूट फूट का शिकार है। आप गौर करें। चाहिए कि मुकाबलाबाजी ना हो, एक दूसरे की इज्जत और उसका एहतराम करते हुए। मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम हमारे लिए यही था कि हम सीखें एक दूसरे के खानदान को कबूल करें। मियाँ बीवी एक दूसरे के खानदान को कबूल करें। आज खानदानों को कबूल करना बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है। खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द, मरकज़ की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 19 आयत से 31वीं आयत तक अगर हम देखें तो वहां पर एक वाक़या मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह जब पतरस के घर में आते हैं तो वहां पर पतरस की सास को तब बुखार चढ़ा हुआ था, और खुदावंद यीशु मसीह जब उसको ठीक करते हैं तो लिखा है कि वो उसकी खिदमत करने लगी। क्या मालूम कि वो पतरस के साथ ही रहती हो। जब वो उसकी खिदमत करने लगी इस तरह से, ये चीज ये नहीं है कि वो साथ रहती थी। एक मैंने क्या सराई की है कि जिस तरह वो खिदमत करने लगी उठकर फौरन, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद वो पतरस के साथ रहती है। रूत की किताब को अगर हम पढ़ें तो वो किस तरह नोमी को कबूल करती है। आज एक दूसरे के खानदान को कबूल करें। आज एक दूसरे के खानदान को कबूल करना बहुत मुश्किल है। मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे के खानदान को कबूल करें, क्योंकि आप इस बात को देखें कि वो शौहर जो बीवी का घर है, आप इसलिए उनकी इज्जत करें कि उन्होंने आपको आपका हस्बैंड दिया है, एक शौहर दिया है, ताकि वो आपके साथ रहे। और शौहर इसलिए दूसरे खानदान को, अपनी बीवी के खानदान को तस्लीम करे क्योंकि उन्होंने उसको एक बीवी दी है, उसके उस पर एतमाद करके। सो मेरे अज़ीज़ों, एक दूसरे के खानदान को कबूल करे। बाइबल ये बताती है, बाइबल के अंदर बेशुमार हवाले ऐसे हैं, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से मैं बस चंद एक बातें और कहकर इसको खत्म करना चाहूंगा। सो मेरे अज़ीज़ों, एक दूसरे के खानदान को तस्लीम करो। एक दूसरे के खानदान को, ये नहीं है कि शौहर की बीवी के साथ लड़ाई हो गई और मैं तेरे मेके नहीं जान देना, और मैं तेरे फोन ही नहीं सुन देना,
مطلب مختلف طرح کی چیزیں جو ہیں اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنی ہیں. سو ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے خاندان کو تسلیم کریں. سو میرے عزیزو، آخری بات، شوہر اور بیوی یکساں نعمتوں کی وارث ہیں. ایک حوالہ پڑھ لیں آخری، پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 7ویں آیت. اے شوہروں، تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ضبط جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. آمین. تم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہو. دونوں، ایک نہیں، یہ یکساں نعمتوں کے وارث ہیں. اور اگر نعمتیں دونوں کی ہیں تو ذمہ داریاں بھی دونوں کی ہیں. یہ نہیں نعمتوں میں شریک ہونا ہے لیکن ذمہ داری تیری ہے. سو میرے عزیزو، ذمہ داریوں کو بھی اور نعمتوں کے بھی، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. تو اندازہ کریں کہ کتنی دیر سے آپ کی دعائیں رکی ہوئی ہیں، کیوں سنی نہیں جا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عقل مندی کے ساتھ بسر ہی نہیں کر رہے ہیں. نعمتیں اس لیے نہیں مل رہی ہیں کہ ہم نازک ظرف جان کر اپنی بیویوں کی عزت ہی نہیں کرتے. ظرف ضرور سے، برتن، شیشے کا گلاس کتنے خیال کرتے ہیں نا. بچے دے ہاتھ سے آ جائے تو پاٹی کے پھاڑ لیتے ہیں، پورا سیٹ خراب ہو جانا. ایسے ہی ہے نا. سو اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ بیویوں کے ساتھ نازک ظرف جان جائے. اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اتنے الٹ الٹ اور عجیب عجیب لفظ جو ہے وہ شوہر بیویوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تلخ کلامی نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ سہو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آؤ، ورنہ یہ عمارت جو ابھی تیار ہوئی ہے یہ بہت، اس کو گرنے میں کوئی دیر نہیں لگنے والی، یہ ٹوٹ جائے گی، آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی. کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے جس میں خدا گواہ ہے. آپ نے خدا کو گواہ بنا کر سارے قول اقرار کیے، اور بتانے والی بات یہ ہے کہ یہ کوئی حلف نامہ نہیں ہے بلکہ یہ عہد ہے. شادی، ازدواجی لائف، یہ میاں اور بیوی کے درمیان ایک عہد ہے کہ میں پوری زندگی دکھ اور سکھ میں اس کے ساتھ رہوں گی، اس کے ساتھ رہوں گا. لیکن کیا ہوتا ہے، کیونکہ مضبوط بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے بنیاد کے اندر شک بھرا ہوتا ہے، بنیاد کے اندر الٹ الٹ الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے، بنیاد کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تلخ کلامیاں ہیں، بنیاد کے اندر ایک دوسرے کی عزت نہیں ہے، ایک دوسرے کے خاندان کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے. اس کے خاندان مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نے نہیں جانا یہاں پہ. یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. شوہروں کو لازم ہے کہ اگر ان کے گھر کے اندر بیوی کی ماں ہو اور اس کا کوئی وارث نہ ہو تو وہ اسے اپنے پاس رکھے. یہ ایک خاندانی ایسی زندگی ہے، مسیحی زندگی ہے جسے خدا نے ہمیں سکھایا ہے. یہ ایک ملن ہے، خاندانوں کا جوڑ ہے، خاندانوں کا ملاپ ہے. ایک دوسرے کی عزت نہیں ہے. اگر ذرا جی کوئی گل ہوگی تو شروع ہو جانا. اگر یہ نہیں تو آج اپنے اپنے رشتوں پر غور کریں. میرے ساتھ غور کریں کہ ہم کہاں پر ہیں. کیا ہم نے ایک دوسرے کے خاندان کو تسلیم کیا ہے؟ آج سوچیں کہ کیا آپ اپنے شوہروں کی عزت کرتی؟ کہ آج آپ سوچیں کہ کیا اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں؟ اگر عزت نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ رشتہ بہت جلد ٹوٹنے والا ہے. اگر اس کے اندر پیار نہیں، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ برداشت نہیں ہے. اکثر بچوں کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے گھر میں میاں بیوی کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر نے بیوی کو کہا چٹ لکھ کر رکھ دی کہ مجھے صبح 7 بجے اٹھا دینا.
और बीवी ने भी सुबह 7 बजे चिट रख दी कि 7 बज गए उठ जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ बर्दाश्त और मोहब्बत की फिजा शादीशुदा जिंदगी में कायम होनी चाहिए। फिर जाकर आप जो है वो वफादार और एक खुदा के उस मर्जी के मुताबिक जिस खानदान का खुदा तकाजा करता है उसका, खुदा खुद गवाह है इसका, खुदा इसमें शामिल है। और खुदा के नजदीक इसकी इतनी कदर है कि खुदा अपने आप को बनी इसराइल का शोहर कहता है कि मैं शोहर हूँ। सो मेरे अज़ीज़ों, आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के हुजूर झुकें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद अगर मेरे रिश्ते में शक आ गया है, खुदावंद अगर मेरे रिश्ते में गुस्सा, लड़ाई झगड़े, फसाद आ गए हैं, तो खुदावंद इसका यकीनन मुझे यकीन है कि इसकी बड़ी कॉज ये है कि मैं तुझसे जुदा हो गया हूँ। इसकी बड़ी वजह यह है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में नहीं रखा। इसकी बड़ी वजह यह है कि जो अहद मैंने अपनी शादी के दिन, अपनी निकाह के दिन बांधे थे, मैं उससे फिर चुका हूं। और कलाम में लिखा है कि जो मेरी तहकीर करता है वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जो मेरे कलाम पर अमल करता है वो उसका अजर हरगिज़ न खोएगा। सो मेरे से जो खुदा का कलाम कहता है कि हमारे ताल्लुकात में दुरुस्त किया है। खुदा का कलाम कहता है कि हम दोबारा से रीन्यू हो जाएं। हम उन अहद को जो हमने एक दूसरे के साथ बांधा है, अगर हमें शक है, लड़ाई है, झगड़े हैं, एक दूसरे की के लिए तरस नहीं है, मोहब्बत नहीं है, एतमाद नहीं है, इज्जत नहीं है, तो खुदावंद तू हमारे रिश्ते को दुरुस्त कर। खुदावंद ये रिश्ता तेरी तरफ से है, ये वो वाहिद रिश्ता है जो तूने मुकर्रर किया है। खुदावंद ये तेरा बनाया हुआ रिश्ता है, तू इंसान को अकेला नहीं रहने देना चाहता। इससे पेशतर के तू मुझे पैदा करता, तूने मुझे बहनभाई दिए। इससे पेशतर के तू मुझे पैदा करता, तूने मुझे वालिदैन से नवाजा। इससे पेशतर के तू मुझे पैदा करता, तूने मुझे रिश्तेदार दिए। इससे पेशतर के तू मुझे पैदा करता, तूने मुझे खानदान दिया। आए खुदावंद से कहें, खुदावंद से कहें, क्योंकि वो भला खुदा है, वो कादिर मुतलिक है, वो जलाली है, वो पाक और पवित्र खुदा है। वो हमारे रिश्तों को, बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबेर हो जैसे खुदावंद की, और शोहरों तुम भी अपनी बीवियों के साथ अक्लमंदी के साथ बसर करो, उनसे मोहब्बत करो, उनकी इज्जत करो, उनका ख्याल करो, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। क्योंकि अगर दुआएं रुक गई तो नेमतें रुक जाएंगी, और अगर नेमतें रुक गई तो औलाद जैसी नेमतों से महरूम हो जाएंगे, और अगर औलाद जैसी नेमतों से भी महरूम ना रहे तो हमारी शादी, हमारा वो रिश्ता जो जिसकी बुनियाद खुदा था, हमारा वो रिश्ता जिसमें 2 खानदान मिले हुए थे, उनमें लड़ाई झगड़े और फसाद शुरू हो जाएंगे। और खुदा कभी नहीं चाहता कि इंसानों में फसाद हो। खुदा चाहता है कि मेल मिलाप के साथ हो। खुदा चाहता है कि हम अक्लमंदी के साथ एक दूसरे के साथ बसर करें। मैं दरख्वास्त करूँगा बनी श्यामला से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। हम आपके शुक्रगुजार या वसीम, आप